बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाम फ़ातिमिया के उन्वान से स्पेशल प्रोग्राम मोहम्मद असगर यज़दानी उलमा इकराम आपकी खिदमत में मौजूद हैं और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत और आपके बारे में पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक के फ़रामीन वो पेश किए जा रहे हैं। और यकीनन आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपकी कॉलें भी हम लेंगे। आप जनाब सैयदा के उन्वान से इल्मी एतबार से कोई सवाल करना चाहें या राय देना चाहें तो हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। वैसे ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब उलमा बैठे हुए हों तो इल्मी सवालात होने चाहिए या कोई राय जो है वो इल्मी एतबार से जो है वो होनी चाहिए। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कॉल के ज़रिए से। क़िबला बुखारी साहब, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में पैगम्बर गिरामी ने फरमाया कि हूरन इंसिया, जी क्या फरमाते हैं आप? जी आइए, उस वक्त इसका शान नज़ूल इस तरह से है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जितनी मोहब्बत करते थे, जिस तरह एहतराम करते थे, और जब सैयदा कौनैन तशरीफ़ लाती अपने बाबा के घर में तो ज़ाहिर अज़वाज मुताहरात भी वहीं पर होती थी। वो देखती थी पैगम्बर इस्लाम के अमल को, तो रसूल पाक अपनी जगह छोड़ देते थे, अपनी बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, उनके दस्त मुबारक पर बोसे देते थे, पेशानी चूमते थे, बाज़ दफ़ा सर को चूमते थे, और बाज़ दफ़ा कहा गया कि पैगम्बर इस्लाम अपनी प्यारी बेटी की गर्दन मुबारक पर भी बोसे देते थे। और बीबी ऐशा से ये रवायत है ये, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप अपनी बेटी के हाथ भी चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं, गर्दन चूमते हैं, तो ऐसा क्यों है? उन्होंने सवाल किया तो आपने फरमाया कि ये मेरी बेटी जो है ये हूरा इंसिया है। जब भी मुझे जन्नत की खुशबू की तलब होती है, ये मेरी बेटी से जन्नत की खुशबुएँ आती हैं। और साथ जी कॉल ले लूँ, फिर यहीं से बात शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मौलाना, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा मौलाना, मेरा एक सवाल है और वो ये है, बहुत दिनों से मेरे जहन में चक्कर लगा रहा था। वो ये कि आए मुबाहला जो आई है और मुबाहला के लिए जो ये लोग गए हैं तो सच्चों को लेके गए हैं। अच्छा, और उसमें ये बात बिल्कुल तय हो गई कि सच्चे वो सिर्फ 5 ही थे, क्योंकि 5 से ज़्यादा रसूल लेके नहीं, उन 5 के अलावा छठा कोई नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि पूरी उम्मत में जो तस्दीक शुदा बात है वो ये कि ये 5 जो है वो सच्चे हैं जिस वक्त, और वो कलाम पाक के उससे भी जाहिर हो रहा, मैंने उसमें भी उसका ऐलान हो गया है। तो अब जब कलाम पाक में एक चीज़ का ऐलान हो गया और जिस वक्त जनाब सैयदा अपने हक के लिए वो अपने बाग़ फिदक को या लेने के लिए वो गई हैं, उसके लिए जो इनकार हुआ है और उनसे गवाहियाँ तलब की गई हैं, तो ये गवाहियाँ तलब करना जो है वो कलाम पाक की आयात की मुखालफत नहीं है? जी शुक्रिया। और अगर ये मुखालफत है तो फिर क्या उनकी पोजीशन, जिन्होंने मुखालफत की, उनकी पोजीशन इस्लामी मिल्लत के अंदर क्या रह जाती है? ठीक है जी। जी बुखारी साहब। जी, हम बात कर रहे थे कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा हूरा इंसिया है, तो उसके बारे में बात कर रहे थे कि रसूल पाक ने फरमाया कि अंबिया से गुलाब के फूल की खुशबू आती है। इसी तरह फ़रिश्तों के बारे में फरमाया कि उनसे फलां रेहान की खुशबू आती है, किसी से कोई, किसी से चंबेली की। तो आपने फरमाया ये मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा जो है इन तमाम खुशबुओं का मरकज़ है। ये सारी खुशबुएँ मेरी बेटी से आती हैं जो जन्नत के हूरा इंसिया इसलिए कहा गया है। तो लिहाजा जब भी मुझे हालांकि वो ज़ात है कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम से जिस रास्ते से गुज़र जाते थे पैगम्बर इस्लाम, 3-3 दिन तक लोगों को खुशबू आती थी और पैगम्बर इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी। और रवायतों में मौजूद है कि बाज़ दफ़ा बाज़ ऐसे सहाबी जो मसलन बच्चियों को जहेज़ वगैरह में देने के लिए खुशबुएँ वगैरह नहीं, वो रसूल पाक को शीशी दे गए। 1 या 2 मरतबा ऐसा हुआ
کہ رسول پاک کو جب پسینہ آئے تو وہ پسینہ جو اس میں جمع کر لیا جائے. تو بی بی ام سلمہ نے اس پسینے کو جمع کیا اور وہ اس خاتون کے جہیز میں دیا اور کئی سال تک خوشبو آتی تھی. تو وہ ہستی کے جو مرکز ہے کائنات کا، تو وہ بھی فرما رہا ہے کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا ہے جنت کی خوشبوئیں سونگھنے کا، شجرہ طوبہ کی خوشبوئیں سونگھنے کا، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں یا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگھتا ہوں. جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو جناب سیدہ سلام اللہ. اور ایک جملہ بہت اچھا پچھلے پروگرام میں ایک ہوا، بہت پیارا، سورہ دہر میں خالق حقیقی نے جو بیان کی نا انعامات، تو عموماً خالق حقیقی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ انعامات کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پہ جنات تجری من تحتہا الانہار اور پھر حور و غلمان کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن سورہ دہر میں باقی ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن حور کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جناب سیدہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھی مطلب گویا ایک انسانوں میں سے حور ہے. پیغمبر کی ایک حدیث جی فرمائیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور ابنتی فاطمہ من نور اللہ و ابنتی فاطمہ افضل من السماوات والارض. جی کال کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی معذرت جی، کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال آپ کی ضرور لی جائے گی. اور بھی جو دوست شامل ہونا چاہیں، بلکہ میرے خیال میں ایک کال آ گئی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت قبلہ جناب یزدانی صاحب مقصود سے عزت کر رہا ہوں. جناب علی دانوں کی علماء حضرات کی سب کے میں سلام عرض کرتا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کو مانتے ہیں کہ وہ کبھی معاذ اللہ جھوٹ نہیں کہہ سکتی ہیں، تو انہوں نے حضور کی رحلت کے صرف 75 یا 100 دن کے اندر اندر ہی یہ فرمایا کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر سفید دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات ہو جاتے. صبح تعالیٰ آپ ظاہر ہے. جی جی. تو سوال یہ ہے کہ جب حضور کے حیات مبارکہ میں مولا علی نے آپ سے جناب سیدہ سے پوچھا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، لہذا آپ کا بہت دل دکھا اور اس کی شکایت بھی حضور سے ہوئی ہمارے برادران کے مطابق. تو وہ تو علی تھے ان کو دکھ دینے والے معاذ اللہ زندگی میں، لیکن حضور کے جانے کے بعد 75 یا 100 دنوں میں سیدہ کا کہنا بھی حق ہے اتنے ہی مصیبتیں پڑی ہوں گی، لیکن کیا امت نے تو نہیں؟ اس وقت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، بدری تھے، صحابی تھے، اول ایمان لانے والے تھے، کیا کیا ان کی شان تھی. کہیں ان سے تو کوئی ایسا تکلیف نہیں پہنچی جناب سیدہ کو؟ تو یہ کیا بات تھی کہ صحاب سے بھی نہیں پہنچی، مسلمانوں سے بھی نہیں پہنچی، علی سے بھی نہیں پہنچی؟ وہ مصیبت کیا تھی؟ حضور کی رحلت اگر صرف باپ کی رحلت کی بات ہوتی تو ماں کی قربت زیادہ ہوتی ہے. 3 برس کی بیٹی تھی، تو اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو اس وقت زیادہ دکھ ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ یہ دکھ کیسا ہے؟ میرا یہ سوال مولانا نجم الحسن صاحب سے ہے. بہت مہربانی. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ، بڑی مہربانی. جی قبلہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر سوالات کی طرف آتے ہیں. جی بات مکمل ہوگی. جی کہ مطلب جنت کی خوشبو، رسول پاک نے فرمایا جب بھی میں اشتیاق رکھتا ہوں کہ جنت کی خوشبو سونگوں اپنی بیٹی کو، یعنی ان کو خوشبو سے محسوس کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب علی، میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی شبیر زیدی صاحب. جناب علی خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات کے اندر اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ بہترین پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی عائشہ کے تعلقات کیسے تھے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بی بی عائشہ کی؟ ذرا اس کے اوپر وضاحت کیجیے گا. شکریہ. جی ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی کون بھائی کہاں سے؟ ہلو. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ؟
अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है, अगले कॉलर को लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, या अल्लाह अस्सलाम मदद। जी फरमाओ, कौन कहाँ से? ये सईद इफ्तिखार बोल रहा हूँ, ओस्लो नॉर्वे से। जी इफ्तिखार शाह साहब, माशाअल्लाह। जी किबला क्या हाल है? ठीक है मेरी तरफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ की हाल है? ठीक हो? की सवाल है? अब बुखारी साहब और अल्लामा साहब को या अली मदद और अस्सलाम वालेकुम, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुजूर बीबी की ताज़ियत पेश करते हैं। और सवाल मेरा ये है कि आज के मौजू के मुताबिक कि जिसने जनाब सईदा से गवाही तलब की थी, क्या वो कलमा वो रहा या ना रहा था, या सरदारा इस्लाम से वो खारिज हो गया था? ये मेरा सवाल है। वस्सलाम, खुदा हाफिज, या बड़ी अल्लाह। नवाज़िश। मेरे ख्याल में सवालात को शुरू करते हैं। किबला सवाल कई एक है, लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूँ इसलिए कि मकसूद हुसैन सैयद साहब ने आप ही से सवाल कहा है। सवाल भी आप उनका जानते हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको दोहराए देता हूँ कि सैयदा वो फरमाते हैं झूठ तो नहीं बोल सकती, हमारा इस बात पे यकीनी तौर पे ईमान है। और फिर ये कि आपके बाद पैगंबर गिरामी के बाद मसाइब इतने पड़े कि वो दिनों पे आते तो काली रातों में बदल जाते। बरादरान ये कहते हैं कि जनाब सैयदा को दुख दिया हज़रत अली ने। रिवायत उनमें मौजूद है, अबू जाल की लड़की से शादी का इरादा किया और जनाब सैयदा इस बात पे नाराज़ हो गई। अच्छा, ज़िंदगी में तो दुख दिया बकौल उनके हज़रत अली ने, लेकिन ये बाद में इतने दुख आए कि वो दिनों पे आते तो काली रातों में बदल जाते। ये वो कौन से दुख थे और क्या उम्मत ने भी बाद में दुख दिए? मैं पहली बात पे तो तबसरा यही है कि उन तोहमतों में से जो कि लगाई गई हैं ख़ुद पैगंबर अकरम पर, अहले बैत पर, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इन हस्तियों की शख्सियत को कमरंग करने के लिए, सबक करने के लिए, ये छोटा करने के लिए, कमतर करने के लिए, ये इस तरह के कुछ लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हाँ, इस तरह के हमले, रकीक हमले पैगंबर पे भी किए यानी गए। पैगंबर नाराज़ इन पे थे, किसी और जनाब सैयदा नाराज़ अली पे थी, किसी और पे नाराज़ नहीं थी। ये भी एक हदफ और मकसद। बहरहाल मकसद ये है कि ये सारी तोहमतें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, और ज़ाहिर है कि ये रवायात उन किताबों में हैं जो किताबें मतलब अहले उम्मत बैत में सही तस्लीम की जाती है। हाँ, उन किताब बहरहाल हम हमारा नुक्ता नज़र उन किताबों के बारे में कुछ और है। तो बहरहाल ये नुक्ता नज़र मैं समझता हूँ वाज़ेह होना चाहिए कि हमारे नज़दीक वो किताबें मोतबर नहीं है। ज़ाहिर है कि वो मकसद है कि अलबत्ते ये कि ज़ाहिर है कि बाज़ हदीसें ऐसी हैं जो उधर भी हैं इधर भी हैं, वो मतलब इस एतबार से तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल लेकिन उनका ये रवायत दुरुस्त उनका नहीं है। माखज़ जो है वो रिवायतन सनदन ये रिवायत दुरुस्त नहीं है, और ये यकीनन तो और उन किताबों का माखज़ जो है वो ख़ानदान तारत नहीं है, ये मतलब बताना मकसूद है। हाँ जी। तो बहरहाल ये एक बात तो ये हो गई। बाकी रहा सुब्बत अलैया मसाइब, इसकी उलमा ने मुख्तलिफ वो की हैं कि बीबी पे जो मसाइब आए, एक तो मसाइब वो हैं जो एहसासाती मसाइल हैं, मतलब है किसी का उठ जाना, किसी की शहादत का हो जाना। हज़रत हमज़ा की शहादत हुई, इस ख़ानदान के अंदर बहुत सारी मुसीबतें आई, बीबी ने गिरिया किया, ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मुसीबतें आईं उन मुसीबतों पे सैयदा ने गिरिया किया। वो जो अबू जहल ओजड़ी रख गया था, सैयदा पाक करती रहीं, गिरिया करती रहीं, तो ये गिरिया था। लेकिन यहाँ जो गिरिया का आलम है वो गिरिया है, अगर ये गिरिया फरमाया कि अगर दिनों पे आते तो स्याह तारीक रातों में तब्दील हो जाते, तो ये गिरिया मतलब ये है कि किसी बहुत बड़े मकसद के लिए है। उसके लिए जो उलमा ने कहा है उसकी मुख्तलिफ वो सूरतें हैं। एक तो ज़ाहिर है कि दीन के बुनियादी अहकाम के अंदर वो नुक्ता नज़र जो सिद्दीक़ा का था, उसके मुकाबले में उस नुक्ता नज़र की तायीद नहीं की गई, और बाकी मतलब है सिलसिला जो हुआ उसमें जो सबसे बड़ा मतलब है
وہ یعنی ابھی چند ماہ پہلے پیغمبر اکرم جو یہ فرما گئے تھے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اطرت ہے اور اہل بیت، قرآن ہے اور اطرت ہے۔ اطرت میں جو بارز ترین، جو واضح ترین مصداق تھا وہ علی ابن ابی طالب ہی تھے، اور واقعہ غدیر بارے آپ نے طول و تفصیل کے ساتھ، تو یعنی اس مسئلے کی وجہ سے اگر علی علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اقتدار ملتا تو آج امت کہیں ہوتی، اصلاً پرواز کرتی، اصلاً دین کے احکام دنیا دیکھتی کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح دین کی نورانیت کو باقی رکھا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے مسائل بھی بعض علماء بیان کیے ہیں۔ خود وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا پیغمبر کے جانے سے، یعنی عالم بالا سے اس انداز سے جس طرح پہلے ارتباط قائم تھا، لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ گریہ بنیادی طور پر دین کا گریہ ہے، یہ بنیادی طور پر امت کے ڈی ٹریک ہونے کا گریہ ہے، یہ بنیادی طور پہ وہ گریہ ہے جو احساسات سے بہت بالا تر ہے، ورنہ مصیبتیں جو ہیں وہ یقیناً کمتر نہ تھیں۔ لہٰذا سیدہ کے گریے کی وجہ کو اس اعتبار سے سمجھنا، اس اعتبار سے کہ جو اشعار بھی بی بی کے موجود ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بعد جانے مطلب ہے کیا کیا اس کو صبت علیہ نہیں، اس کے علاوہ بھی جو اشعار موجود ہیں کہ آپ، ہاں ایک ٹکڑا ہے کہ آپ کے میں مطلب ہے بی بی کہتے ہیں کہ اس ممبر کو دیکھتی تھی جس ممبر پہ مطلب ہے پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، اور دیکھ کے گریہ کرتی تھی، ان گلیوں کو دیکھتی تھی، ان مطلب اس مسند کو، ان جگہوں کو جہاں پہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ باپ سے جو نسبت تھی بی بی کی وہ کوئی سادہ احساساتی نسبت نہیں تھی، وہ وہی جو ابھی بحث ہوئی ہے بذاتم منی والی بات ہے کہ پیغمبر کا دنیا سے چلا جانا کوئی زیادہ اتنا آسان حادثہ نہیں تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ گریہ اتنا شدید تھا کہ علی علیہ السلام جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے خداوند عالم نے سیدہ کی تسلی کے لیے جناب جبرائیل کو کہا کہ میری طرف سے جائے، اور جبرائیل بہرحال یہ روایات میں موجود ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد بی بی پہ غم اور حزن کی کیفیت جو ہوئی تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جس کے نتیجے میں پھر قبلہ بخاری صاحب ایک بہن نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ آیت مباہلہ کے تحت اس دور میں 2 سوال، میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ سچے 5 ہی تھے اور جو ہے وہ کوئی سچے نہیں تھے، اسی لیے 5 گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت یوں ہو جانا چاہیے کہ کلی طور پہ کردار و عمل کے اعتبار سے تو یہی 5 تھے، لیکن اور بھی لوگ تھے کہ جو بالنسبہ سچے جو ہیں وہ موجود تھے۔ دوسروں کو اس طرح سے یہ کہنا کہ باقی سب کاذب تھے یا جھوٹے تھے، یہ شاید اس طرح سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت سلمان، حضرت مقداد یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ایسے لوگ موجود، البتہ جن کا کردار کلی تھا، یہ تو چلے میں نے بات کی۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بہرحال مسلمہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے سچے تھے، 5 سچے تھے، ان میں جناب سیدہ موجود تھی۔ جناب سیدہ کی سچائی جب قرآن حکیم نے بیان کر دی تو پھر آپ سے گواہی طلب کیوں کی گئی؟ اور پھر اگر کوئی گواہی طلب کرتا ہے، بڑے شستہ انداز میں ہماری بہن نے کہا، پھر ان کی پوزیشن کیا رہتی ہے؟ جی ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتا ہی دیا کہ یہ جو پنجتن پاک گئے ہیں، جب ہم کہتے ہیں سچے اور قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ وہ سچے ہیں جو عصمت کبریٰ پر فائز ہیں۔ وَإِلَّا اسی گھر میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین، وہ تو گئے ساتھ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ، چونکہ یہ واقعہ اگر 9 ہجری کا ہے، ٹھیک ہے، اور 9 ہجری کو تو حضرت زینب کبریٰ بھی پیدا ہو چکی ہیں، حضرت بی بی کلثوم بھی پیدا ہو گئی ہیں، تو یہ یعنی پنجتن پاک کے گھر میں بچے ہیں۔ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ سلمان فارسی کی تو بات کیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ہیں، تو لہٰذا یہ اس عصمت کبریٰ کے جو نفوس قدسیہ ہیں جو پنجتن پاک وہ ہیں، اور ان کے ساتھ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر والے جو ہے نا ان میں بھی مثلا حضرت علی علیہ السلام تو حضرت علی کے بھائی بھی موجود ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین موجود ہیں، تو گھر میں بہنیں 2 ہیں، وہ بھی نہیں گئی ساتھ، تو لہٰذا یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ نفوس قدسیہ وہ پنجتن پاک کہ جن کی خاطر کائنات پیدا ہوئی ہے، اور وہ سچے عصمت کبریٰ کے معیار کے ہیں۔
چونکہ باقی ہستیاں جو ہیں محفوظ کہیں یا عصمت صغریٰ پر فائز کہیں، تو لہٰذا اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے فوراً کہ بھئی یہ گئے سچے تو باقی جو ہے چاہے وہ ہاشمی خاندان سے ہوں، اہل بیت سے ہوں، باقی ایسا نہیں ہے. یا بسا اوقات یوں کہا جائے کہ اس بات شہنف یہ مادہ نہیں ہوتی. بسا اوقات ایک چیز اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بحث تھی اس کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور فٹ نہیں بیٹھتا تھا. وہ بحث خداوند عالم کی توحید پہ اصل معاملہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی جو دلیل ہے وہ ان 5 کے علاوہ اس معیار پہ کوئی اور نہیں ہے. لہٰذا صدیقیت کا وہ معیار کہ جہاں خداوند عالم کی توحید کو دنیا رسالت کو، جی ہاں، تو یہ اس منزل پہ ان 5 کے علاوہ کوئی ان کے معیار کا نہیں. کالر ایک ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں ادھر لندن سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ دیکھو نا یہ جو میرا بھی اہل سنت سے تعلق ہے. دیکھو یہ ہمارے جو مولانا صاحب میں ادھر کل امی چینل پر کتنا یہ جھوٹ بول رہے تھے. ان کو کوئی نالج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ان کو نعتیں پڑھنے کا شوق ہے، علم ان کے پاس بالکل نہیں ہے. کل کسی نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ بی بی پاک کا وہ ادھر مقبرہ جہاں ادھر ان کی قبر مبارک وہ نبی پاک کے مسجد میں کیوں نہیں ہوئی، آپ نے ان کو ادھر کیوں نہیں دفن کرنے دیا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کو کچھ نہیں آتا ہے. تو میں آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتی ہوں، اتنی اچھی آپ کو معلومات ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو دعا کریں کہ میرے گھر کے لیے کہ اللہ سب کو توفیق دے آپ کی باتیں سننے کے لیے. اور یقین کریں کہ اتنا دل خوش ہوتا ہے جب ان کی باتیں سنتی ہوں، اور اتنا سکون ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. یہ لوگ جو نہیں مانتے اگر ان کو سچے دل سے مانے تو یہ سب غربتیں دور ہو جاتی ہیں. مہربانی، شکریہ. بڑی نوازش، بڑی مہربانی میری بہن، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ سوال ابھی ایک حصہ وہاں پہ رہتا ہے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ بی بی سلام اللہ علیہ صدیقین میں شامل ہیں اور صدیقہ بی بی ہیں، تو قرآن مجید نے جب ان کی طہارت کی گواہی دی ہے اور اس آیت مباہلہ میں وہ صدیقین کے گروہ میں سے گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ از نظر قرآن وہ اس معیار پر بی بی ہیں اور صادقہ ہیں. کال میں ایک لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں 1 منٹ کے لیے معذور رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کا وقت ضائع کرایا جائے، لیکن جناب سیدہ نے یہ کہا کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد، نہ یہ کہا کہ آپ کے جانے کی وجہ سے. دوسرا یہ حضور آپ کو خوش بشارت دے گئے تھے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آپ ملنے والی ہو، اور جناب سیدہ اس پہ انہوں نے اس پہ تبسم فرمایا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اور بات، کوئی اور وجہ کیا ضرور ہوئی ہوگی. بہت مہربانی. شکریہ. جی قبلہ. جی ظاہر ہے کہ جب بی بی نے دعویٰ کیا ایک چیز کا، تو چونکہ وہ رسالت کی گواہ بن کر گئی تھی، تو لہٰذا جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کو تسلیم کرتے، تاکہ اپنے ایمان میں جو اس واقعے کے بعد جو دنیا میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے. تو لہٰذا انہوں نے یہ کام کر کے سیدہ کو ناراض کیا. کال ایک لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی انیس صدر صاحب. سب سے پہلے میں یہ ایام میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی خدمت میں، اور سلام پیش کرتا ہوں محترم فدا حسین بخاری صاحب کو اور جناب محترم نظر صاحب کو سلام یا فدا پیش کرتا ہوں. بہت اچھا یہ آج کا پروگرام ہے. میرا ایک سوال ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے بھی سوال کیا تھا لیکن مجھے اس کا جواب صحیح مل نہیں پایا. جس طرح صحیفہ سجادیہ ہیں اسی طرح صحیفہ فاطمہ یا مصحف فاطمہ بھی ہے، جس کا تذکرہ آتا ہے. مختلف علماء بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو کیا یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ ایک دفعہ جیسے کہ ایک عالم دین نے بھی بتایا اور مختلف کتابوں میں بھی ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایک سوال کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ گئے اور وہ
ایک کتاب لے کے آئے جو بہت بڑی سی کتاب تھی. تو اس شخص نے کہا یہ کیا چیز ہے, آپ تو علم لدنی کے مالک ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ صحیفہ فاطمہ ہے. تو اس میں سے دیکھ کے یا ویسے انہوں نے اس کا جواب دیا. تو کیا یہ میں معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ سوال کیا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کوشچن اور اپنا ذرا ایکسپلین کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیے فرمائیے. جی جی یہ ٹی وی سے ذرا ہٹ جائیں میری بہن. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کوئی سچا ہی نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے اس کے اوپر میری ایمفیسس تھی. جی ٹھیک ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ ہم نے ذرا وضاحت کر دی چکے. دوسرا حصہ یہ تھا کہ ایسے لوگ کہ جن کی سچائی جو اور جن کی سچائی کی گواہی جو ہے وہ کلام پاک دے رہا ہے اور رسول دے رہے ہیں، تو اس کو اگر کوئی نہ مانے اور اس کے اوپر ان سچوں میں سے کسی ایک کے کلیم کے اوپر گواہی طلب کی جائے تو وہ نافرمانی کلام پاک کی نہیں ہے کیا؟ یا اللہ کے کلام کی نافرمانی؟ جواب ابھی قبلہ بخاری صاحب دے رہے ہیں. ہم نے ویسے مناسب سمجھا کہ پہلے اس سے کی بھی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ کر دی جائے، لیکن جواب ابھی آپ کے سوال کا دیا جا رہا ہے. قبلہ سوال میرے خیال میں میں آخری کال لے لوں. جی زیادہ کالیں ہم نہیں لے سکیں گے، وقت کم ہے، سوالوں کے جواب بھی بہت ضروری ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں اور میرا تعلق ہے سنت جماعت سے. جی جی ابھی آپ دوستوں کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ شہید ہوئی ہیں، تو ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے. برائے مہربانی یہ بتائیں کہ وہ کیسے شہید ہوئی ہیں اور کیا مسئلہ بنا تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی، کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. حماد. جی ٹھیک ہے. جی کالیں جی بند کر دی جائے اس لیے کہ سوالات. جی اچھا ہے ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون بھائی کہاں سے؟ جی میں مدرسن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی علیکم السلام. شاہ جی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی قبلہ آپ کو اور قبلہ نجم الحسن شاہ صاحب کو اور قبلہ فدا حسن شاہ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میں ابھی پروگرام دیکھ رہا ہوں اور دو سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی کہ عورت کے ناقص العقل ہونے کے اوپر، جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے وہ تو ماں کے قدموں میں رکھی ہے، تو اگر اس میں آپ اس کو تولیں گے تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان سوچنے کے سوچ میں پڑ جاتا ہے. اور دوسرا سوال جو یہ ہے کہ جو اپنے جناب سید مقصود شاہ صاحب نے بھی کیا تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصلی جو یہ باغ فدہ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں حکم الہی اور فرمان الہی کی پامالی جو کی جا رہی تھی، اس کا صدمہ بی بی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پہنچا، جس کا ہمیں ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی تک یہ جو خون کے آنسو بہا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمیں قربانیوں کا، ہمیں خون دینے کا یہ کوئی نہیں ہے، صدمہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے نانا کے دین کو ہی نہیں سمجھ سکے. تو یہ جتنا سب کچھ ہوا یہ صرف اور صرف
حکم الہی اور فرمان رسول کی پامالی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا صدمہ بی بی کو پہنچا۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ۔ قبلہ بخاری صاحب، وہ بہن کا سوال کہ یہ سچے تھے، ان کی گواہی قرآن نے تسلیم کی، اللہ نے تسلیم کی، جن لوگوں نے ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا یا ان سے گواہی طلب کی، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جب قرآن مجید نے ان کو صدیق قرار دیا ہے، ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، اور رسول پاک نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ و یرضا لرضا، یقیناً اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ بی بی چونکہ اس منظر اور مقام پر تھی، تو لہٰذا جن لوگوں نے بی بی سلام اللہ علیہا کو ظاہر ہے کہ گواہیاں طلب کر کے بھی ان گواہیوں کو قبول نہیں کیا، تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے یہ کہہ لیں کہ جی وہ اسلامی نقطہ نظر سے گواہیاں مانگ سکتے ہیں، مثلا اگر نرم گوشہ کر بھی لیا جائے، پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ صدیقہ کبریٰ سے گواہیاں مانگنا یہ ان کے لیے اصلاً جائز نہیں تھا۔ مثلا اگر مانگ لی گواہیاں، تو جب گواہیاں پیش کی گئیں، حضرت علی علیہ السلام آئے، ام ایمن آئی جو رسول پاک کی کنیز تھی، اور اس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اگر چلتی پھرتی خاتون کو جنتی دیکھنا ہو ام ایمن کو دیکھ لو، اور یہ ام ایمن وہ ہے کہ جو بی بی سلام اللہ علیہا کی کنیزی میں بھی تھی رسول پاک کی رحلت کے بعد۔ رسول فرماتے ہیں میری ماں ہے میری ماں کے بعد، جی حضرت آمنہ کی کنیز تھی نا، تو رسول پاک کو انہوں نے پالا تھا، اور فرماتے ہیں میری ماں ہے۔ بعد میں رسول پاک کی وفات کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تھی، اور جب بی بی کی وفات ہوئی ہے تو یہ مکہ ہجرت کر رہی تھی، مکہ چلی گئی کہ اب رہنے کے قابل مدینہ نہیں رہا، تو راستے میں پیاس کی شدت سے یہ قریب المرگ تھی، اور وہاں انہوں نے دعا کی پروردگار میں فاطمہ کی کنیز ہوں، کیا تو مجھے پیاسا مارے گا، یہ کہا ہے انہوں نے۔ تو ایک مرتبہ آسمان سے پانی جو ہے نا وہ ایک ڈول میں پانی نازل ہوا، اور انہوں نے پیا، اور 7 سال تک وہ زندہ رہیں، اور نہ ان کو بھوک لگی اور نہ ان کو پیاس لگی۔ یہ وہ بی بی ہیں ام ایمن جو کنیز ہیں جناب فاطمہ زہرا کی بھی، وہ بھی گواہی دینے کے لیے گئی تھی، امام حسن امام حسین، اور یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول کی رسالت کی گواہ بن کر گئی ہیں۔ جناب پنجتن پاک میں رسول پاک ہی گئے ہیں نا، باقی 4 نفوس قدسیہ ہیں، لہٰذا ان کی گواہی کو رد کرنا یہ گواہی مانگنے سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو لہٰذا جو بی بی کو ناراض کرتا ہے رسول پاک کی زبان اقدس کے مطابق کہ جو سیدہ کو جو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، یعنی وہ صاحب ایمان ہی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو سیدہ کو ناراض کرتا ہے، کیوں کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر عذاب الہی ہے، وہ ملعون ہیں۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ کے متعلق جب رسول پاک نے فرمایا کہ جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، ناراضگی ہے سیدہ اللہ کی ناراضگی، تو لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے نیتاً بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دے تو۔ قبلہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام ہم منا رہے ہیں، اور میری جب سے یہ پروگرام شروع کیے ہیں مسلسل میری کوشش یہ رہی ہے کہ ان پروگراموں کو کسی نئے موضوع کو نہ مطلب چھیڑا جائے، چونکہ ماحول بھی کچھ اس طرح سے ہیں، لیکن بہرحال کچھ سوالات آتے ہیں اور ان کا علمی جواب، عزت و احترام جو ہے وہ ہر طرف سے پیش نظر رکھ کے جواب دینا بہرحال ضروری ہو جاتا ہے۔ چونکہ کالر کا سوال ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا آپ ہی کی خدمت میں شبیر زیدی صاحب کا سوال تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے آپس کے گھریلو تعلقات کیسے تھے؟ بہرحال روایات جو حضرت عائشہ سے ملی ہیں کہ بی بی کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے جو بیان کی ہیں، اس میں تو ایک زاویہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادراک تھا کہ یہ فاطمہ کی عظمت کی احب الناس الی رسول اللہ فاطمہ، یہ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے۔
باقی بہرحال کچھ مسائل ایسے ہیں جو اب تاریخ میں لکھے ہیں، ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. کچھ نقطہ نظر میں اختلاف تھا اور یہ مسائل جو ہے وہ موجود تھے. زیادہ تفصیل بھی ظاہراً تاریخ نے اتنی ڈیٹیل نہیں بیان کی کہ کیا مسائل رہے ہیں، لیکن بہرحال امیر المومنین اور جناب سیدہ کی خاص طور پہ جب شادی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی تو اس کے بعد کے کچھ مسائل جو ہیں وہ ظاہراً ملتے ہیں. بلکہ یوں ہاں یہ بھی ہے، اور یہ بھی اس طرح بھی ہے کہ جب شادی ہوئی ہے تو وہ خواتین جنہوں نے، میرا مطلب ہے، بیوی کو رخصت کیا ہے، اور ساتھ بہت سارے اشعار موجود ہیں. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، جناب بی بی عائشہ سے روایت ہے. تو یہ بہرحال یہ بات جو روایات سے سمجھ میں آتی ہے کہ جناب حضرت عائشہ سے جو روایات ہیں وہ بیوی کے بہرحال ادراک تھا انہیں کہ یہ کس عظمت کی مالک ہے. یعنی جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے حضرت سیدہ کے فضائل کو بیان کیا ہے. روایات دونوں طرفین سے موجود ہیں. البتہ لیکن یہ روایت ملتی ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ کی رحلت ہوئی ہے تو باقی ازواج جو ہیں وہ آئی ہیں تعزیت کے لیے، بی بی عائشہ نہیں آئی. اس کی وجہ میں عرض کروں نا جی، اس کی وجہ میرے خیال میں پیغمبر گرامی کے بعد کے واقعات، بعد کے حالات جو ہیں وہ چونکہ مطلب حق خلافت امیر المومنین کا تھا اور وہ چلا گیا بی بی ام المومنین حضرت عائشہ کے والد گرامی کی طرف، تو اس وجہ سے وہ جو بنی ہاشم میں بنائی گئی تھی کہ بھئی انبیاء جو ہیں وہ ان کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا اور جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے، وہ حضرت ابو بکر نے بیان کی اور اس کا کوئی گواہ نہیں تھا. تو پھر بعد میں جو گواہی دی ہے بی بی عائشہ نے دی ہے اس جعلی حدیث کی، اور ایک اور شخص ہے خنیس نامی. تو یہ جو ہے نا سلسلہ جو ہے یہ رسول پاک کی بعد از پیغمبر مطلب خلافت کے معاملات میں جا کے پھر تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ہوا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ان کے تو تعلقات بالکل ٹھیک تھے، حدیثیں بیان کر رہے تھے. بابا یہ حدیثیں جب بیان ہوئی اسی وقت نکل گئی ان کے منہ سے، دوسرے نے لے لی، اس نے روایت کر دی، عام ہو گئی لوگوں نے. بات ہو رہی ہے کہ جب رسول پاک کی رحلت ہوئی اور اس کے بعد یہ جو امامت اور خلافت کے مسائل پیدا ہوئے اور اس وقت جو بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کیا گیا، دروازہ گرایا گیا اور باقی مسائل ہوئے، تو یہ اس وقت کے بعد کی بات کریں کہ بعد میں کیسے تعلقات رہے وہ بات. سید افتخار شاہ صاحب نے جو سوال کیا تھا ناروے سے، اس کا جواب آپ نے وہ بہن کے سوال کے جواب میں دے دیا. اور لندن سے ایک بہن تھیں، کہہ رہی تھی کہ ہم اہل سنت ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بی بی کی قبر کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پہ ہے، اور اس کے پاس کن لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا. بہرحال وہ ہمارے پروگرام اور ہمارے ٹی وی کی تعریف کر رہی تھی. لیکن میرے خیال میں قبلہ آپ ذرا اس کی، اگرچہ ایک پروگرام میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی، چلیں لوگوں کو نہیں پتہ تو ہمیں تو معلوم ہے کہ جناب سیدہ کی قبر مبارک کہاں پہ ہے. بہرحال دو طرح کے خیالات ہیں. ایک تو وہی ہے کہ جنت البقیع میں سیدہ کی قبر مبارک ہے، اور بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضور کے قریب ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو روضۃ من ریاض الجنہ والی جو مقام ممبر اور حضرت کے اس کے درمیان جو ہے بی بی کی قبر مطہر ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ ہے جنت البقیع میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں ہے کہ 40 مقام پہ وہ قبر کھودی تاکہ سیدہ کی قبر جو ہے وہ کسی کو اصل قبر معلوم نہ ہو سکے. تو بہرحال اس اعتبار سے دو طرح کے روایات ہیں کہ یا جنت البقیع میں ہے یا پھر وہی. یعنی مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی، حضرت علی نے اس پہ عمل کیا، کئی قبریں بنائیں، کچھ وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے جناب سیدہ. جی بالکل وجوہات تھی، بلکہ اگلے دن جو ہے یہ اصحاب پیغمبروں میں سے جو بڑے کرتا درتا تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا اے علی آپ نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ کہ رسول پاک کی بیٹی کے جنازے میں بھی ہم نہیں آ سکے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ وصیت کی گئی تھی رسول پاک کی بیٹی کی طرف سے اور میں نے اس پر عمل کیا ہے. تو چونکہ 7 قبروں سے لے کر 40 قبروں تک کی روایت ہے کہ وہ جنت البقیع میں بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جاؤ خواتین کو بلاؤ اور ہم نبش قبر کریں گے اور جنازہ پڑھیں گے. ایسے میں مولا علی علیہ السلام نے تلوار نکالی اپنی اور کہتے کہ جو جنگوں میں جب جاتے تھے اور زرد رنگ کا اپنے سر اقدس پہ پٹی باندھتے تھے وہ لے کے آئے. تو اب جو دیکھا انہوں نے، آپ نے فرمایا کس کی جرت ہے، آؤ اب دیکھو.
کہ یعنی میرے زندہ ہوتے ہوئے کوئی فاطمہ کی قبر کو نبش قبر کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ چونکہ بی بی کی ایک وصیت تھی، اور اسی لیے کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ جو کہ اتنی جلدی رسول پاک کی آنکھیں بند ہوتے ہی انہوں نے اس طرح سے آنکھیں پھیر لی ہیں کہ اہل بیت سے کس طرح جو زعیم ملت جو خلیفہ غدیر خم میں مقرر کر کے گئے تھے ان سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ تو بی بی سلام اللہ کا علیہ کا رونا جو ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رونا تھا۔ یہ امام حسین کے ساتھ جو ہوا اس پر رونا تھا، جنگ جمل پر رونا تھا، جنگ صفین پر رونا تھا۔ یہ جو مسلمانوں میں ایسا انحراف پیدا ہو گیا کہ قیامت تک اب ان میں وہ چیز بن نہیں سکتی، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جو امامت اور خلافت تھی جو رسول پاک نے کہا تھا اس سے انحراف کر لیا گیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ جو مرکز اہل بیت ہیں انہوں نے اس پر مختصر رہ گیا آغا صاحب، مختصر جواب، بی بی کو شہید کہا جاتا ہے۔ ذرا یہ سارے اب واقعات تاریخ میں لکھے ہیں کہ بی بی کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ پہ دروازہ گرا اور اس دروازے کے گرنے کے نتیجے میں سیدہ چند دنوں کے اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دن 75 دن کے بعد آپ گویا شہید ہو گئی۔ اور آپ سے میں آپ کو ایک اور سوال دینا چاہتا ہوں، وقت کم ہے جی۔ صحیفہ سجادیہ اور مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق سے بھی روایات ملتی ہیں اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع بھی کئی حوالوں سے کرتے ہیں۔ مصحف فاطمہ کیا تھا؟ وہ ابھی قبلہ نے بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تسلی و تشفی دینے کے لیے جبرائیل آتے رہے، اور پھر آئندہ کے جو حالات آنے والے تھے، خصوصاً ائمہ طہار کے ساتھ جو ہونے والا تھا، اور آئندہ کے جو علم تھا، اور کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں سے اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں علم ما کان و ما یکون تھا، اور وہ علم ہے جو معصومین کا معصومین کے لیے، اور مولا علی لکھتے رہے اور بی بی سلام اللہ علیہ لکھواتی رہیں، اور جبرائیل آئے اس کو صحیفہ، یعنی یہ بات بھی وضاحت کرنی چاہیے ہمیں، اور لوگوں کو اب اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن حکیم اپنے طور پہ یہی قرآن حکیم اصل تھا۔ یہ جو مصحف کا لفظ بسا اوقات استعمال ہوتا ہے، اس صحیفے سے مراد وہ صحیفہ الہی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح قرآن حکیم، بلکہ یہ علم قرآن کی تفسیر تھی، قرآن کی تفسیر تھی، اور یہ کتاب ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ کے لیے تھی مخصوص، اور ائمہ کے پاس ہی ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے پاس یہ صحیفہ موجود ہے۔ بڑی نوازش قبلہ آپ کی، بڑی نوازش قبلہ آپ کی۔ پروگرام کا وقت چونکہ بہت کم رہ گیا، لہٰذا آخر پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی حساس موضوع ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی اور حالات پہ گفتگو کرنا۔ ہم پوری احتیاط کے ساتھ گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد از پیغمبر جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کہ جن کو غدیر میں پیغمبر نے اپنے بعد اپنا جانشین بنایا تھا، وہ امت نے تسلیم نہیں کیا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خاندان طہارت کے پاس، اور خاص طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو پیغمبر دے کر گئے تھے، اس وراثت مالی جو ہے وہ بھی جناب سیدہ کو عطا نہیں کی گئی۔ بڑا سادہ سی ایک بات ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک سادہ سے مسلمان تھے، اہل سنت مسلمان تھے، ایک گاؤں میں، وہاں پہ بحث چل نکلی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حق دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ دونوں طرف سے مناظرے کا دور تھا، دونوں طرف سے مناظرہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، کتابیں آ گئیں، علماء آ گئے، اور جب بحث ہونے لگی تو وہ اہل سنت جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ ہاں جناب سیدہ گئی تو تھیں لیکن ان کا حق بنتا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے چونکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرما دی تھی کہ پیغمبر فرما گئے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے حضرت نے وہ حق جو ہے وہ نہیں دیا تھا۔ تو وہ اہل سنت سادہ سا بندہ، اس نے کہا رسول کی بیٹی گئی تو تھی نا، نہیں بھی تھا تو دے دیتے، اس نے کوئی زیادہ دن زندہ رہنا تھا۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔